अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ नाजरीन व नाज़रात, थर्सडे तफसीर की इस नशिश में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सूरह अत-तहरीम की 2 नशिस्तें मुकम्मल की। आज इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 7 के आगे कुरान मजीद की इस सूरह की आगे की आयतों की तफसीर इंशाअल्लाह ताला बयान की जाएगी। तो सबसे पहले हम आयत नंबर 7 की तिलावत सुन लेते हैं। يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ तिलावत सुनने के बाद में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि ऐ लोगों जिन्होंने कुफ्र किया, आज कोई उज्र पेश न करो, तुम वही बदले में पा रहे हो जो तुम करते रहे। देखिए, सबसे पहले इस आयत से पहले अल्लाह ताला ने तमाम ईमान वालों को जो हुक्म दिया था उस हुक्म की याद दहानी यहाँ करनी जरूरी है। और वो हुक्म था तरबियत के सिलसिले में कि है ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और उसके मुतल्लिकन उसके बाद फौरी बाद अल्लाह ताला कुफ्फार से ये कह रहा है कि क़यामत के दिन कोई उज़्र पेश न करो, तुम्हारा कोई भी उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा और तुम वही पाओगे जो तुम दुनिया में करते रहे हो। फुरकान भाई, डॉक्टर साहब, इसमें 2 चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। वो ये है कि तरबियत न करने की शक्ल में या तरबियत न करने की सूरत में जिन लोगों का जो हाल होने वाला है, या इस्लाह न करने की सूरत में या ईमान न लाने की सूरत में उनका जो हाल होने वाला है, उनसे कहा जा रहा है कि वहां कोई उज्र पेश नहीं कर सको। जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 तरीके से हमको उज्र को समझना पड़ेगा। पहली चीज तो यह है कि इस इम्तिहान के अंदर दी गई आज़ादी के ताल्लुक से कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि चूंकि मेरे माँ बाप ने मुझे सही गलत की तमीज़ नहीं दी या शऊर नहीं दिया, इसलिए मैं गुनाहों में पड़ गया या तालीम नहीं की, तो ये कोई एक्सक्यूज कबूल नहीं किया जाएगा। और दूसरा ये कि इंसान ये कहे कि नहीं, मैं हालात से मजबूर था, मेरे ये थे, ये दूसरे थे, मैं किसी बहुत बुरे इलाके में पैदा हुआ था इसलिए मैं बुरा बन गया। तो ये जितने एक्सक्यूजेस इंसान दे सकता है जिसके अंदर वो अपने जो जवाबदेही उसको क्यों देनी है, क्योंकि उसको दुनिया में जो आज़ादी दी, इख्तियार की आज़ादी, तो वो इख्तियार की आज़ादी से अपने आप को फ्री नहीं कर सकता, उसको बहरहाल उसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर उसका रिजल्ट खुदा न खास्ता खराब आया तो नतीजे में उसको भुगतान भुगतना पड़े। एक तो चीज ये हुई, लेकिन उससे बुनियादी सवाल ये जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो ये कि इंसान उज्र कब देता है जी, और और उज्र कहाँ से पैदा होता है। जी जी जी, फुरकान भाई, एक अच्छा सवाल किया है आपने और उसकी तरफ हम लोग नाजरीन की रहनुमाई भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहला सवाल ये होता है कि जब आदमी किसी काम में फेल हो जाता है, कोई काम कर नहीं पाता है या उससे जिस बात की तवक्का होती है वो काम नहीं कर पाता है, उस वक्त वो एक्सक्यूज देता है या उज्र देता है, जिसे हम आमतौर पर उज्र लंग कहते हैं, ए लेम एक्सक्यूज। तो ये आपके सवाल का जवाब है। लेकिन इससे आगे बढ़कर जो अल्लाह ताला का बयान है, और वो बयान ये है कि आज उज्र मत पेश करो, इसको भी हमको समझना होगा, क्योंकि कोई भी उज्र अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल कबूल इसलिए नहीं होगा कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो तमाम एविडेंसेस मौजूद होंगे हमारे आमाल के, चाहे वो हमारे आमाल नामा में लिखे हुए हो या हमारे खुद अपने जिस्म के अज्जा या हमारे जिस्म के आज़ा हमारे आमाल की शहादत अल्लाह ताला के बारगाह में और उसकी अदालत में देने वाले। तो जाहिर बात है कि जब मेरी आंखें मेरे खिलाफ शहादत देंगी, मेरी ज़बान मेरे खिलाफ शहादत देंगी, मेरे हाथ पैर मेरे खिलाफ शहादत देंगे, तो हमारा कोई भी उज्र इन शहादतों के सामने टिक नहीं सकेगा। इसके लिए अल्लाह ताला कहता है कि उस दिन जो है तुम्हारा कोई भी बहाना, तुम्हारा कोई भी उज्र जो है काबिल कबूल नहीं होगा और तुम्हें वही दिया जाएगा जो कि तुम करते हैं। इसमें उज्र में जो एक नुक्ता जो आपकी बात की कंटिन्यूशन में, पहली चीज तो ये कि
عذر دینے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی کیونکہ اللہ العلیم ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بہت سارے انسان یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے حالات ایسے نہیں تھے. تو جب اللہ تعالیٰ وہاں پہ انصاف کریں گے تو انصاف کے اندر ان تمام چیزوں کو کنسیڈریشن میں لیا جائے گا. کہ مطلب جس کو انسان دنیا میں سمجھتا ہے کہ چونکہ میرے پاس یہ عذر ہے اس لیے میں آخرت میں بچ جاؤں گا, تو یہ ایسا ہونے والا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئرلی فرمانا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو جو بھی آپ کے دنیا میں جو بھی آپ کے شارٹ کمنگز تھی اس کو کنسیڈریشن میں لے کے ججمنٹ آئے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ دوزخ میں جانے والے بنے تو آپ کے لیے ایکسکیوز کے لیے کوئی موقع نہیں رہے گا. اس میں دوسرا ایک پہلو جو ایکسکیوز کے تعلق سے آتا ہے, نارملی ایکسکیوز دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کافی اسمارٹ اور چالاک سمجھتے ہیں. اور یہ ایکسکیوز دینے کا جو عمل ہے, انسان کے دل کو تو معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایکسکیوز دینے کا عمل وہ جو ہے دماغ سے کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ہوشیاری کے ساتھ جو ہے دنیا میں ایکسکیوز دیتا آ رہا ہوں اور آخرت میں اسی طرح کوئی ایکسکیوز میرے لیے بچ جاؤ. لیکن اس کا وہ ایکسکیوز آخرت میں نہیں چلے گا. ایک جو کہاوت ہے کہ عقل عیار ہے 100 عقل عیار ہے 100 بھیس بدل دے. 100 بھیس بدل. تو یہ عقل کیوں, اب یہی بات ہے نا کہ کیوں کام نہیں دیں گی, کیونکہ عقل اس لیے اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دے گی, یا عقل اس لیے آپ کے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈال پائے گی, یا کمپنسیٹ نہیں کر پائے گی, آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پائے گی, وہ اس لیے کہ آپ کا سامنا حقیقت سے ہو رہا ہے. جی. اور فرقان بھائی ایک بہت اچھا اس میں نقطہ کسی ایک مفسر نے لایا ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں عذر پیش کرنے سے پہلے انسان اگر بچنا چاہتا ہے تو انسان کو اپنا احتساب کرنا ہوگا. اگر انسان اس دنیا میں اس زندگی میں موت سے پہلے اپنا احتساب کرتا ہے تو اس کو ظاہری بات ہے کہ اپنی کوتاہیوں کا علم ہو جائے گا, اور ان کوتاہیوں کا علم ہو جانے کے بعد میں ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے گا. اور اگر وہ اصلاح کرے گا, اور جیسا کہ اس کے بعد کی آیت میں توبہ کا بیان آ رہا ہے, وہ توبہ کرے گا اور اصلاح کرے گا, تو ظاہری بات ہے کہ اس کو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کی عدالت میں عذر دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس لیے احتساب ایک مومن کی زندگی کا ایک بہت اہم وظیفہ اور ایک بہت عظیم ریکوائرمنٹ ہے, ضرورت ہے ایک مومن کی زندگی کی. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت میں جو احتساب کا سلسلہ چلتا ہے, میں اس کو ذاتی طور پر بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا احتساب کرنے سے قاصر رہتا ہے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مہینے میں ایک بار اپنے امیر کے سامنے, اپنے مربی کے سامنے ہم اپنا احتساب ہوتا دیکھیں کہ جو پورا مہینہ گزرا اس میں ہماری نیکیوں کا کیا حال تھا, ہماری نمازوں کا کیا حال تھا, قرآن پڑھنے کا, قرآن سے شغل کا کیا حال تھا, اور ہم نے کتنا دینی لٹریچر پڑھا. میرے خیال سے اس احتساب کی وجہ سے آدمی کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ایسی زندگی ایک مومن کی ہونی چاہیے ویسی زندگی اس کی نہیں گزر رہی ہے, اور اس احتساب کی وجہ سے اس دنیا میں ہی وہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت عمر کا ایک بہت اچھا قول ہے کہ اپنا حساب کرو یا اپنا احتساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو زندگی میں انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنا احتساب کرے. جس طریقے سے ایک تجارت کرنے والا, ایک تاجر رات کو سونے سے پہلے اپنے نفع اور نقصان کا وہ ایک اندازہ لگاتا ہے کہ آج اس نے کیا کھویا کیا پایا, اس طریقے سے ہر ایک مومن کو رات کو سونے سے پہلے پورے دن کی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالنا چاہیے کہ آج کیا کیا نیکیاں وہ کر سکا یا کن نیکیوں سے وہ غافل رہا, اور کون کون سی برائیاں یا کون کون سے گناہ اس سے سرزد ہوئے, تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر سکتا ہے اور آنے والے دن کے لیے اپنی اصلاح کر سکتا ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی بھائی, اس میں یہاں پر ایک جو آپ نے بہت اہم بات کی کہ انسان اپنا احتساب کرے, اور احتساب کے لیے امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے کہ انسان سچا ہو. جی, کیونکہ اگر ہم سچائی کے ساتھ احتساب نہیں کریں گے تو ہم وہاں پر بھی کیا کر رہے ہیں, وہ ایک مشینی عمل ہو جائے. مشینی عمل. یہاں پر یہ چیز ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں, یا ایھا الذین کفروا, جو لوگوں نے کفر کیا, ان کا دنیا میں بھی یہ معاملہ رہتا ہے کہ وہ اپنے برے کاموں کے لیے, سچائی کے انکار کرنے والے لوگ اپنے برے کاموں کو ڈھانکنے کے لیے الگ الگ طرح کے ایکسکیوز دیتے رہتے ہیں, جسٹیفائی کرنے کی کوشش. تو یہاں پر
آپ یہ چیز کو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنا احتساب کریں جی. کہ جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حقیقت کو قبول کر کے اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. جی کیونکہ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. دونوں جڑے. جی اگر جب تک کہ ہم یہ چیز نہیں کریں گے, جب تک کہ ہم اپنے احتساب لینے والا نہیں بنیں گے, جیسے آپ نے اوپر بھی کہا کہ جو اوپر جو قرآن کیا تھا, اپنے گھر والوں سے بھی سچا رشتہ قائم نہیں کریں گے سچائی کا, تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان کی بھی تربیت نہیں کر پائیں گے, خود اپنی بھی تربیت نہیں. اور یہی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم آخرت میں جائیں گے اور آخرت کے بارے میں یہ تصور رکھیں گے جس طرح ہم دنیا میں اپنی غلطیوں کو ایکسکیوز سے ڈھانپ لیتے تھے ویسا آخرت میں ڈھانپیں گے. تو یہ سمجھ لیجئے قرآن بالکل ایکسپلیسٹلی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر اس چیز کا کوئی موقع نہیں. اور فرقان بھائی ایک اور بڑا اچھا نقطہ آپ نے لائے, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ آخرت میں جو جواب دہی ہے وہ صرف میری اپنے ذات سے متعلق نہیں ہے, مجھے تو اپنے اہل و عیال کے متعلق بھی جو ہے جواب دہی کرنا ہے کہ میں نے اپنی بیوی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. تو اس سلسلے میں بھی کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کام نہیں آئے گا کہ میں بہت مصروف رہا, یا میری زندگی ایسی تھی, یا میں گھر والوں سے کہتا تھا گھر والے نہیں سنتے تھے. یہ تمام جو عذر ہے ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, یا اپنے آپ کو بھی تسلی دینے کے لیے یہ جو عذر پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی عدالت میں, یہ تمام عذر جو ہے ناکام ہو جائیں گے, چلیں گے نہیں. اور اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ صرف ہم اپنے لیے جواب دہ نہیں ہیں, ہم اپنے تمام اہل و عیال کے لیے بھی جواب دہ ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے اور تم سے اپنے زیر دستوں کے بارے میں, اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ زیر دست جو ہے وہ میرے اہل و عیال ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میرے گھر والے ہیں. مجھ سے اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. اور یہ جو آپ نقطہ ریز کر رہے ہیں نا کہ ریت کے بارے میں اس فکر کو سب سے مقدم رکھنا کہ کہیں آخرت میں وہ ہمارے عذاب کا باعث نہ بنے, کیونکہ آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے کا یہ تصور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ گھر میں اگر 5 لوگ رہ رہے ہیں تو وہ 5 لوگوں کی اپنی اپنی پرسنل لائف ہے, اور وہ ایک دوسرے کی پرسنل لائف میں منہ نہیں ڈالیں گے. بلکہ انفیکٹ یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر بہن کوئی غلطی یا برائی میں کر رہی ہے تو بھائی اس ہمت کو نہیں جٹا پا رہا ہے کہ اپنی بہن کی غلطی کی وہ نشاندہی کر کے اس کو بولے, اس سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہاں پر یہ جو جس زمانے میں ہم رہ رہے, جو انڈیویجولزم کا زمانہ ہے, جہاں پرسنل فریڈم کا زمانہ ہے, لبرلزم کا زمانہ ہے, جہاں پہ انسان اپنی پرائیویسی یا اپنی برائی کو اپنے ذات تک محدود رکھنے کی جو آزادی چاہتا ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں. اگر آپ باپ ہے, خدا نہ خواستہ آپ کا بیٹا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بیٹا کر رہا ہے اس لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے برعکس, اگر آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی, اس کے برعکس اسلام تو یہ تصور دیتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کی ہے اور وہ نیک بنتے ہیں تو زندگی بھر وہ نیکیاں جو کرتے رہیں گے اس کا ایک حصہ آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. الحمدللہ یہ اس لیے لکھا جائے گا کہ اب آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی, وہ نیک بنے, اور ان کی نیکیوں میں سے ایک حصہ جو ہے اپنے والدین کے حصے میں جائے گا, کیونکہ ان کے والدین نے ان کی تربیت کا خیال رکھا. جی بالکل. اور یہی چیز اگر لانگ ٹرم میں دیکھیں, جہاں پہ کی جو ہم کو دعا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اولاد صالح نصیب فرما. حالانکہ انبیاء کرام تو جو ہے اللہ کی محبت میں پوری طرح گم رہے تھے, پھر دنیا میں اعلی اولاد کی خواہش کی ہوتی ہے. تو اس کا جواب مفسرین یہی دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں اولاد کا ہونا ثواب جاریہ کی ایک بہت بڑی اپارچونیٹی کہ جس کی اولاد نیک ہے, پھر ان کی اولاد اگر نیک ہو گئی تو ایک لمبا عرصہ ہے جو آپ کے گزرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں آپ کو جو ہے ملتی رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو ثواب جاریہ کہا ہے. اس میں جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ نیک اولاد ایک مرنے والے کے لیے ثواب جاریہ ہوتی ہے, ان کی نیکیوں میں سے ان کا حصہ ان کو ملتا ہے. میرے خیال سے اس کے بعد میں ہم آگے چلتے ہیں, آگے کی آیت نمبر 8 کے اوپر. سب سے پہلے اس کی آپ تلاوت سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة
نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ تلاوت کے بعد میں اس کا ترجمہ اس طریقے سے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف مخلصانہ رجوع کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے اوپر سے تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا، ختم کر دے گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جس دن کہ اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے چل رہی ہوگی، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے روشنی کو کامل کر اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بہت بڑی آیت ہے، تو اس کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کر پڑھیں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہا کہ جب انسان احتساب کرتا ہے تو احتساب کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے، اس کا جو نتیجہ وہ ہوتا ہے، اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی زندگی کی روش کیسی رہی ہے، وہ کورس کریکشن کرنا۔ جی، تو کورس کریکشن بہت اچھا ٹرم لایا آپ نے۔ جو لوگ ہمارے ماڈرن ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ اس کو سمجھ پائیں گے کہ کورس کریکشن ہوتا ہے۔ تو ایک شپ جب اپنے کورس سے ہٹ جاتی ہے تو اس کا کپتان جو ہوتا ہے اس کو کورس کو کریکٹ کرتا ہے۔ تو کورس کریکشن اسی شکل میں ہو سکتا ہے جب انسان اپنا احتساب کرے، اور جب اس کو جس وقت وہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط روش اختیار کیے ہوئے ہے، گناہ کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو جو توفیق کی دی جا رہی ہے، جو سب سے پہلے ہدایت جو دی جا رہی ہے، اور یہ ہدایت جو ہے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص طور پر رجوع کرو۔ توبتاً نصوح کا جو ہے یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہم اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے یہ ایک ٹکڑا ہے، اس کے بعد میں دوسرا ٹکڑا ہے، اس کے بعد میں تیسرا ٹکڑا ہے۔ تو اس لمبی آیت کے 3 ٹکڑے ہیں، اور ہم تینوں ٹکڑوں کو، تینوں حصوں کو انشاءاللہ تعالی الگ الگ سمجھیں گے۔ تو توبہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ توبہ کا جو عربی زبان میں مطلب ہے وہ پلٹنے کے ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایسا ورڈ ہے جو دونوں طرف سے کام کرتا ہے۔ توبہ مانگنے والا بھی پلٹ رہا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی پلٹ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ایک سائملٹینیس پروسیس ہے، مطلب جب بھی آپ اللہ کی طرف پلٹو گے تو آپ کا پلٹنے کے نتیجے میں آپ کو ماننا ہے یا یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے بھی آپ کی طرف نظر کرم کی ہے، اللہ بھی آپ کی طرف پلٹے ہیں۔ تو یہاں پر پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں، مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے توبہ یا اللہ کی طرف پلٹو۔ تو یہ جو پلٹنے کا عمل ہے، اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا کیوں ہوتا ہے۔ تو انسان گناہ میں مبتلا تب ہوتا ہے جب اس کی نظر، اس کا چہرہ اللہ کے چہرے کے بالمقابل دنیا کی طرف پھر جاتا ہے۔ اب جب دنیا کے حصول کے لیے وہ گناہ پہ، غلط کام پہ آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کا چہرہ پھر جاتا ہے۔ تو توبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنا رخ درست کرے، اپنے زندگی کا مرکز درست کرے، اور اللہ کی طرف اپنے رخ کو۔ آپ نے بہت پیاری بات کہی، جو ہم دعا مانگتے ہیں نماز کے شروع میں، انی وجہت وجہی للذی، کہ میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ اس رب کی طرف کیا جو سارے کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات جو ہے
آپ نے توبہ کے تو سلسلے یہاں پر وہی چیز ہے کہ ایک مومن جب بھی اس کی زندگی میں ایسے مرحلے بارہا آئے گے کہ یہ دنیا اتنی زینت سے بھری ہوئی ہے، اتنی ساری اس کے مرغوبات نفس اس کے اندر رکھی گئی ہے، تو اس سے گناہ ہوگے، لیکن مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس پہ اڑ نہیں جاتے. جیسے پہلی بات ہے، عذر نہیں دیں گے وہ اس پہ، جی، وہ اس پہ ایکسکیوز نہیں دیں گے، اور اصرار بھی نہیں وہ امیڈیٹلی کیا کریں گے، ٹھیک ہے ہمارے اندر بے شعوری میں غفلت کی وجہ سے ہم سے گناہ ہو گیا، وہ دوبارہ اللہ کو یاد کریں گے اور پلٹیں گے، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، استغفار کہتے ہیں. اور آپ نے جو توبہ کے بارے میں جو دوسری بات کہی تو میں اس کو مزید کمپلیمنٹ اس طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ جب میرے طرف ایک بالشت بھر بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بھر اس کے پاس میں بڑھتا ہوں، اور جب وہ میرے طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں 2 قدم بڑھاتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس میں چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس میں دوڑ کر آتا ہوں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں مفسرین نے لائی ہے. تو جو آپ نے جو بات کہی پلٹنے کی، وہ بڑی پیاری بات ہے کہ یہ توبہ کا جو معاملہ ہے یہ 2 وے ٹریفک ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور رجوع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف رجوع ہوتا ہے. اور اسی حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ جب تک بندے کا اٹینشن اور بندے کی توجہ مجھ پر مرکوز ہوتی ہے، میں بھی اپنی توجہ کو اپنے بندے پر مرکوز کرتا ہوں، لیکن جب اس کی توجہ مجھ سے ہٹ جاتی ہے تو میں بھی اپنی توجہ کو بندے سے ہٹا لیتا ہوں. تو یہ توبہ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی اور بہت پیاری بات آپ نے لائی ہے. اس میں جو سیکنڈ پارٹ آ رہا ہے توبۃ النصوح، تو نارمل تو توبہ ہوتی ہے، تو یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ جی، پہلی بات تو ہم اس کو سمجھے، میرے خیال سے کچھ احادیث بھی اس سلسلے میں ہیں اور کچھ اقوال بھی ہم کو ملتے ہیں، مفسرین نے بھی اس کی تشریحات کی ہے. توبۃ النصوح کہتے ہیں خالص توبہ کو. اس کی 3 ہم کو قول ملتے ہیں، 3 اقوال ملتے ہیں تفسیروں میں. سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ جب شہد بنتا ہے تو شہد کے ساتھ میں موم کی ملاوٹ ہوتی ہے، تو جب اس شہد کو موم کے ملاوٹ سے خالص کر لیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں اصل ناصح. تو اس کی معنی ہوتی ہے خالص شہد. تو جب ہم توبہ کرتے ہیں، اور توبۃ النصوح کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایسی توبہ کر لیں کہ اس گناہوں کو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں. نمبر 1. دوسرا معنی جو ہے اس سے یہ بھی لیا گیا ہے کہ نصاحت الثوب، نصاحت الثوب کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا یا اس کو رفو کرنا. تو جب ہمارا تقویٰ کا دامن جب ہمارا تقویٰ کا دامن تار ہو جاتا ہے، تقویٰ کا لباس ہٹ جاتا ہے، تو اس کو توبہ کے ذریعے، توبۃ النصوح کے ذریعے ہم دوبارہ سیتے ہیں تاکہ وہ تقویٰ کا لباس ہمارا دوبارہ ہم کو حاصل ہو. اور اسی سے توبۃ النصوح یہ لفظ بنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اس اپنی کتاب میں لایا ہے. توبۃ النصوح کو سمجھنے کے لیے عزیز ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو آپ یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں. یعنی توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب اس کے اندر یہ 3 عناصر موجود رہیں. کون سے 3 عناصر؟ 3 انگریڈینٹس ہیں جو توبہ کے اندر ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ گناہ کرنے والے کو اپنے گناہ کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اس کو واقعی میں یہ احساس ہو کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس کی آنکھیں بھر آئیں کہ مجھ سے کیسے یہ غلطی ہو گئی. یہ ایک بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ پختہ عزم کر لے اپنے دل میں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرے کہ آج کے بعد جو ہے وہ ایسا گناہ کا کوئی کام نہیں کرے گا. اور تیسرا جو بہت ضروری عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نے ارادہ کیا ہے، پختہ ارادہ کیا ہے، اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جائے. تو یہ 3 عناصر سے مل کر جو ہے وہ ایسی توبہ بنتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اس سے مزید اور اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت علی کہیں سے گزر رہے تھے، ایک بدو ان کے سامنے آیا اور زور زور سے کہنے لگا استغفر اللہ توب الیک، استغفر اللہ توب الیک. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تیری توبہ صحیح نہیں ہے. تو اس اعرابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ توبہ کس طریقے سے مانگنی چاہیے. تو حضرت علی نے 6 شرائط توبہ کے گنائے. سب سے پہلے یہ کہ
گناہ کرنے والوں کو یا جو توبہ کر رہا ہے اس کو ندامت ہو، شرمندگی، ایک۔ نمبر 2، اس کی جو نیکی چھوٹ گئی ہے، جیسے اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا ادا کرے، نمبر 2۔ نمبر 3، اس نے اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کا جائز حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، تو اس شخص کا حق اس کو واپس دیا جائے۔ نمبر 4، اگر اس کے قول اور عمل سے کسی کو پریشانی ہوئی ہے یا کسی کا دل ٹوٹا ہے تو اس سے وہ معافی مانگے۔ اور 5ویں بات جو ہے، اپنے دل میں ایسا عزم اور پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت یا ایسا کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اور 6ٹھی بات حضرت علی نے کہی، وہ بہت اہم ہے کہ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، تو اس جو نفس جو موٹا ہو گیا ہے، اس موٹے نفس کو اطاعت الہی کے لیے کچلنا ہے اور اس کی اس طاقت کو کم کرنا ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کو صبح میں دیر تک سونے کی عادت ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے، اسے صبح کی نماز یا فجر کی نماز ایسے شخص کو کبھی بھی ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے نفس کو اس تکلیف سے گزارنا ہوگا اللہ کی اطاعت کے لیے، اور جب تک وہ ایسا نہیں کرے گا اس کی توبہ جو ہے وہ پوری طریقے سے اس کے اوپر وہ روبہ عمل نہیں ہوگا۔ جی، بہت ہی پوائنٹڈ بات آپ نے کہی کہ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا کن کن عوامل سے مل کر جو ہے انسان ایکچولی توبۃ النصوح کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر 2 چیزیں اور سمجھنے کی ہے کہ توبہ کا دین میں بہت ہی سینٹرل رول ہے۔ جیسے اگر آپ اس سے سمجھیے کہ جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ایمان لانے کا عمل بھی اپنے آپ میں ایک توبہ ہے۔ اس میں وہ پچھلی پوری زندگی کو اپنے نگیٹ کرتا ہے اور دوبارہ اس کی طرف لوٹنے سے وہ انکار کر دیتا ہے۔ دوسرا ایک عمل جو ہماری عبادت ہے حج، وہ بھی ایک جو ہے توبہ کا یہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو حج کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جو ہے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں بھی جو ہے توبہ سے بہت ہی کلوزلی جو ہے توبہ ریلیٹڈ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بات ناظرین کو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہی ہے کہ کوئی گناہ کر لینا اور اس پہ صرف استغفر اللہ کہنا، توبہ کہنا، پھر دوبارہ اپنی اس روش پہ جانا اور یہ خیال کرنا کہ اس کے نتیجے میں ہمارے گناہ معاف ہونے والے، تو ایسی توبہ کا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار اور ایسی توبہ کے تعلق سے اللہ کا آخرت میں کوئی پرومس نہیں۔ جو اللہ گناہ معاف کریں گے وہ توبۃ النصوح کے نتیجے میں کرنا ہے، کیونکہ ہو یہ رہا کہ آپ اوپر بھی آپ دیکھیے کہ عذر کی بات کی جا رہی ہے، آپ گناہ بھی کرتے ہیں، پھر آپ استغفار بھی کرتے ہیں، آپ پھر اسی روٹین زندگی میں چلے جاتے۔ یہ دین کا مقصد نہیں ہے۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تزکیہ نفس ہو، آپ کوئی غلطی کریں، وہ غلطی سے پھر آپ اوپر ابھرے، پھر کوئی دوسری غلطی کرے، پھر اس غلطی سے توبہ کر کے اور اوپر آئے۔ تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس سے یہ دین آپ کو اس دنیا میں گزار رہا ہے کہ آپ بہترین انسان بنے، آپ کے اخلاق، آپ کی بات، آپ کا طریقہ، آپ ہر معیار میں جنتی انسان بنے، تزکیہ ہوتے رہتا ہے۔ تزکیہ، یہ پورا پروسیس ہے توبہ کا، کیونکہ شیطان اور انسان میں جو فرق ہے وہ یہی ہے۔ شیطان نے بھی گناہ کیا، انسان نے بھی گناہ کیا۔ شیطان نے توبہ نہیں کی، اس پہ اکڑ گیا، اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو اپنی گناہوں پر اصرار کرنا اور اللہ کی رحمت کے اوپر دلیر بن جانا، اہل علم نے اس کے بارے میں صاف کہا ہے کہ ایسی یہ تو بڑی ہی حماقت کی بات ہوگی کہ ہم اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر یا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں اور یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے ہم آگے جا کر توبہ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے، لمحہ ہی نہ ملے۔ ایک آپ نے اہل علم کی بات کی، وہیں سے بات ذہن میں آئی کہ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ انسان کس چیز پہ توبہ کرے، جی، تو اس نے جو جواب دیا وہ یہ کہ انسان اپنے ہر عمل پہ توبہ کرے، جی، چاہے وہ عمل اس کا نیکی کا بھی ہے تو اس میں بھی اس کے کیا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے نقص ہے۔ تو انسان وہ ہے جس کے ہر عمل پہ توبہ کی جائے، اور خدا وہ ہے جس کے ہر عمل پہ اس کی تسبیح بیان کی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی جو چیز ہے کہ یہ توبہ کا سینٹرل یہی ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کے اندر، بھلے ہی وہ نیک عمل ہو، وہ یہ سمجھے کہ وہ کیا ہے،
गुनाहगार है, उसने उस चीज का, उस हक नेकी अदा- का हक हक अदा नहीं किया। जी। और एक अच्छी बात मुफस्सिर ने यह भी लिखी है कि कभी कभी आदमी इसलिए भी तौबा करता है या किसी गुनाह से हट जाता है तो ये तौबा उसकी शुमार नहीं होगी तौबतुन नसूह में। जैसे एक आदमी शराबी है और वो शराब पीता रहा है और शराब पीने की वजह से उसका लीवर खराब हो जाता है या सिरोसिस हो जाता है और डॉक्टर उसको अब शराब पीने से मना कर देते हैं, तो उसका शराब पीने से रुक जाना ये तौबा में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी तिब्बी ज़रूरत की वजह से या उसके अपने मोहताजी की वजह से वो शराब को छोड़ रहा है या शराब पीने से रुक रहा है, तो ये तौबा नहीं है। जी बिल्कुल जी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और जिसमें अल्लाह ने जो ये बड़ी आयत है उसके अंदर जो दूसरा हिस्सा है वो असा रब्बु का, यानी इस बात का अल्लाह ताला की रहमत से हम उम्मीद रखें कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे गुनाहों को झाड़ दे और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करे जिनमें नहरें बह रही होंगी। आसा उम्मीद। जी। आसा कुरान मजीद में आसा का लफ्ज बारहा इस्तेमाल हुआ है और मुफस्सिरीन और अहले इल्म ये कहते हैं कि जहां जहां आसा का लफ्ज इस्तेमाल आयन से, उसकी मानी ये होता है कि करीब है या मुमकिन है या अल्लाह की रहमत से इस बात की उम्मीद है, तो ये बशारत के माने में इस्तेमाल होता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मोमिन बंदों को, यहाँ उन मोमिन बंदों की बात हो रही है जो नेकुकार हैं, जो मग़फ़िरत के तलबगार हैं, जो तौबा करने वाले हैं, अपनी इस्लाह करने वाले हैं, उन लोगों को ये बशारत दी जा रही है। जिस तरीके से बादशाह लोग कहते हैं अपनी शान के हिसाब से हम तुमको फलाना फलाना इनाम देंगे, और ये तो आमतौर पर जब बादशाह सलामत, दुनिया के बादशाह सलामत ये कहते हैं तो इस बात की उम्मीद की जाती है कि बादशाह सलामत ने जो वादा किया है उस वादा को वो पूरा करेंगे। तो अहले इल्म यही कहते हैं कि आदमी ये न समझे कि तौबा करने के बाद में अल्लाह ताला के नज़दीक उनका कोई हक या इस्तेहकाक साबित हो गया कि अल्लाह ताला ज़रूर बिज़रूर उनको माफ़ कर देंगे, लेकिन इसमें एक बशारत का पहलू है कि वाकई में अगर इंसान तौबा का हक अदा करता है तो फिर अल्लाह की ज़ात से, उसकी रहमत से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देगा। और इसमें तस्किया के एतबार से एक बहुत बारीक नुक्ता है कि इंसान जो गुनाह उसकी जिंदगी में सरजद हो जाते हैं वो हमेशा उनको याद करे। अगर इंसान इस यकीन में मुब्तला हो गए वो गुनाह की तो माफी मांगी थी, वो तो माफ हो गए होंगे, तो फिर इंसान जो है किब्र में मुब्तला होने का खदशा रहता है कि वो फिर अपनी अच्छाइयों को याद रखता है और बुराइयों को भूल जाता है। तो ये है कि जो भी गुनाह हमारी जिंदगी में सरजद हुए हमने उसके बारे में माफी मांगी, और जब जब उन गुनाह को याद करे तो अल्लाह से माफी के तलबगार बनते रहे। तो अल्लाह ताला उसमें कह रहे हैं कि अगर ये रवैया तुम रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे जो गुनाह है उनको तुमसे दूर कर देगा और फिर तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट मुझे समझने का है वो ये है कि जन्नत में जाने का एक प्रोसेस तो तौबा का है कि इंसान जो दुनिया में गुनाह किया उसकी तौबा करे तो जन्नत में चला जाए। दूसरा तरीका जो है वो डिफिकल्ट वे है। वो डिफिकल्ट वे क्या है? आपने दुनिया में गुनाह किए और आपने उसकी तौबा नहीं मांगी, तो अब आप भले ही ईमान वाले हो तो आपको जहन्नम के रास्ते से जाना है। आपको अपनी गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतना होगी और जितने साल है उतने साल भुगतना होगी। जब तक आपकी जितने भी गुनाह हैं वो धुल नहीं जाते, जहन्नम की आग से खत्म नहीं हो जाते, तब तक आपको जहन्नम की आग से निकाला नहीं जाएगा। जी, तो यहाँ पर हम जो कुरान पढ़ने का मकसद ये है कि वो जो हार्डशिप है, वो जो डिफिकल्टी है जहन्नम से, उससे बच जाए। और कुरान बिल्कुल आसान सा नुस्खा दे रहा है कि जो भी गुनाह हो रहे उसके तय माफी मांगे। और इंसान को जहाँ पर इंसान अल्लाह की तस्बीह बयान करता है वहां पर बात का बेइंतहा इंपॉर्टेंस है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करने वाला बने। और जो तौबा के बहुत सारे कलमात जो है अस्तगफार के आए हुए, उनको अपने रूटीन में इंसान क्या करे, शामिल करे कि चलते फिरते जो हमसे गुनाह होते हैं उनका कंपनसेशन, ये जो हमारे अस्कार है, ये अस्तगफार जो उसका कंपनसेशन बन सके। अदरवाइज ये है कि ये बात समझ लीजिए कि छोटे छोटे गुनाहों की भी सजा हमको
भुगतने। अगर हम इसको रूटीन को नहीं अपनाएंगे कि हम कंटिन्यूसली इस्तगफार की कैफियत में रहे, तो दोनों चीजें होती है। एक तो चीज ये होती है कि इंसान किब्र में और मुब्तला होता है अगर वो नहीं करे तो, और जब इस्तगफार करते रहता है तो वो हमेशा जो अल्लाह का बंदा और झुका हुआ बना हुआ रहता है। जी। इसके बाद का जो टुकड़ा है आयत का, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला अपने नबी को और उसके साथ में ईमान वालों को उस रोज यानी क़यामत के रोज रुस्वा नहीं करेगा। ये एक इतनी बड़ी बशारत है नाज़रीन इकराम, आप इसको सिर्फ तसव्वुर करने की थोड़ी सी कोशिश करें कि एक ऐसा मौका होगा जहां दुनिया का हर इंसान अल्लाह ताला के सामने मौजूद होगा। मैं अपने वालिदैन के साथ में, अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ में, दूसरे अपने अहबाब के साथ में, सारी दुनिया मुझे देख रही होगी, सारी दुनिया आपको देख रही होगी। और क्या होगा अगर अल्लाह ताला उस वक्त हमारा अमाल नामा हमारे दाएं हाथ में देने के बजाय बाएं हाथ में देगा, और ये इस बात का ऐलान होगा कि ये शख्स जहन्नम को रसीद होने वाला है। तो इससे बड़ी और रुसवाई क्या हो सकती है? इससे बड़ी रुसवाई क्या हो सकती है एक मोमिन के लिए कि अल्लाह ताला के सामने वो शर्मिंदा हो जाए? एक मोमिन के लिए इससे बड़ी रुसवाई क्या हो सकती है कि वो अपने नबी के सामने शर्मिंदा हो जाए? आप तसव्वुर कीजिए, आप किसी ऐसे गुनाह के बारे में सोचिए जो आपसे सरजद हुआ है, जो आप अपने वालिदैन को नहीं बताना चाहते, जो आप अपने बीवी से छुपा के रखें। आपके बच्चे आपको बहुत नेक समझते हैं, आपके दोस्त और अहबाब आपको बहुत नेक समझते हैं, और इन तमाम गुनाहों के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब है, तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तो पर्दा डाल दिया, लेकिन अगर आपने तौबा नहीं की और ये गुनाह आपके माफ नहीं हुए तो आपके ये तमाम अमालों का राज जो है अल्लाह ताला सबके सामने फाश करेगा। आप सोचिए कि आपकी क्या हालत होगी। आपकी बीवी, आपके वालिदैन, आपकी माँ बाप, आपके बच्चे जो आपको बहुत नेक समझते थे, वो देखेंगे कि मेरा बाप, मेरा बेटा इन तमाम गुनाहों को करता रहा था जिंदगी दुनिया। सोचिए कि इससे बड़ी रुसवाई फुरकान भाई क्या हो सकती है। और सूरह तगाबुन का जब हमने मुताला किया था तो हमने सूरह तगाबुन में तगाबुन के मानी में एक मानी ये भी बताई थी कि वो हार और जीत का दिन है, वो हसरत का दिन है, कि उस दिन लोग हसरत करेंगे कि काश हमने गुनाह नहीं किया था, काश हमने तौबा की होती। उस दिन लोगों को पता चलेगा कि कौन नफे में रहा और कौन नुकसान में रहा, और वो इस बात पर हसरत करेंगे उन लोगों पर जो जन्नत में जाएंगे। जब जहन्नमी जन्नतियों के मकानात को देखेंगे, उनके मकामात को देंगे, तो उन्हें और ज्यादा गम होगा कि काश के हम भी ईमान लाते और काश के हम भी अच्छे अमाल करते, तौबा करते, और आज उनके साथ में हम जन्नत में जाते। जी बिल्कुल। उमर भाई, यहाँ पर लेकिन एक कारी के ज़हन में सवाल था, वल्लज़ीना आमनु मआहु, तो यहाँ पर जो माइयत का जिक्र है वो क्या सहाबा इकराम, सिर्फ सहाबा इकराम तक महदूद नहीं है? यहाँ बात तो बिलाशुबा आपने जो नुक्ता लाया है वो सही नुक्ता लाया है कि यहाँ जिन लोगों का बयान हो रहा है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमीडिएट कंपेनियंस और जो सहाबा थे उनका बयान हो रहा है। लेकिन चूंकि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को मानते हुए और उनकी दावत के वजह से जो है हम मुसलमान हुए हैं, तो जाहिर बात है कि हमारा भी शुमार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में होगा और हमको भी उनके साथ शरीक समझा जाएगा या उनकी मायत में हमको भी समझा जाएगा। तो इसका इतलाक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत पर है जो ईमान लाएगी और जो गुनाहों से तौबा करेगी, इस्लाह करेगी, और उसकी वजह से जो है अल्लाह ताला जो है उनको जन्नतों में दाखिल करेगा। जी बिल्कुल। अगला नाज़रीन इकराम, ये आयत का जो टुकड़ा है वो सूरह हदीद में बहुत ही शान के साथ में अल्लाह ताला ने सूरह हदीद की आयत नंबर 12 और 13 में बयान किया है। मैं इसका तर्जुमा आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि उनका नूर दौड़ेगा उनके आगे और उनके दाहिने तरफ, और वो कहेंगे ऐ हमारे रब, हमारे नूर को मुकम्मिल फरमा और हमारी मग़फ़िरत फरमा, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तू तमाम चीजों पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। यहाँ पे किस नूर का तस्करा? जी। तो यहाँ पे जिस नूर का तस्करा हो रहा है उस नूर के बारे में सूरह हदीद, आज इंशाअल्लाह ताला हमारे इस तस्कीर को सुनने के बाद में आप सूरह हदीद पर लौट जाइए
سورہ حدید کی آیت نمبر 12 اور 13 میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کو بیان کیا. یہ نور بیان ہو رہا ہے ایمان کے نور کو، یعنی جو ایمان والے ہوں گے، جن کے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہر طرف اندھیرا ہوگا اور خاص طور پر پل صراط کو کور کرنے کے لیے یا اس کے اوپر چلنے کے لیے اتنا اندھیرا ہوگا، اور ایمان والے اپنے اس نور کی روشنی میں اس سفر کو طے کریں گے. اب اس نور کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث میں اس کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جو جتنا متقی ہوگا، جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ نور اس کو فرقان بھائی عطا کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ بعض لوگوں کا ایمان اتنا دور تک جائے گا، جیسا تصور کیجئے کہ ایک سرچ لائٹ ہے اور وہ سرچ لائٹ کی ریز کتنے دور تک جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ کچھ لوگوں کا ایمان اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ نور، مطلب وہ نور اتنا زیادہ ہوگا، اس کی کمیت اور اس کی کیفیت اتنی ایسی ہوگی کہ وہ نور مدینہ سے شہر عدن تک پہنچے گا. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ جن کا ایمان بہت ہی کمزور ہوگا، جو گنہگار ہوگا، ان کا ایمان گھٹ کر ان کے پیروں کے درمیان آ جائے گا. جیسے دوپہر کے 12 بجے کے وقت ہمارا خود کا سایہ جو ہے اپنے پیروں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی ہے کہ بعض مومنین ایسے ہوں گے جن کا نور اتنا کم ہوگا کہ دونوں پیروں کے درمیان ان کا نور رہے گا، اور منافقین کو، کفار اور مشرکین کو یہ نور بالکل ہی عطا نہیں کیا جائے گا. یہ سورہ الحدید کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہاں آگے اور داہنے کا کیوں ذکر کیا گیا ہے. تو سورہ حدید میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا، چونکہ اہل ایمان جو جنتی ہوں گے ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو ان کے اعمال کی وجہ سے وہ نور دائیں جانب بھی ہوگا، اور سامنے تو جو ہے ان کے چہرے کی روشنی، وہ جو مومنین رہیں گے ان کا چہرہ اتنا روشن رہے گا اس دن کہ وہ چہرے کی روشنی سے جو ہے آگے جو ہے دیکھتے جائیں گے، اور وہ چہرے کا نور ان کو آگے نظر آئے گا. اور اسی لیے جو ہے بائیں ہاتھ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر نہیں کیا ہے، یہاں بھی ذکر نہیں کیا. اور سورہ حدید میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ جب منافقین کو نور نہیں ملے گا، تاریکی میں ہوں گے، کفار تاریکی میں ہوں گے، تو وہ ایمان والوں سے درخواست کریں گے، پلیڈ کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور ہم کو بھی دے دو. تو ایمان والے کہیں گے کہ پلٹ جاؤ اس جگہ پر جہاں سے تم آئے تھے، وہیں تم کو ایمان ملے گا، نور ملے گا. مطلب یہ کہ تم کو اگر تم نور چاہتے ہو تو تم کو دنیا کی زندگی میں واپس جانا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، نیک اعمال کرنا پڑیں گے، تب جا کر تم کو یہ نور حاصل ہوگا. مختصراً یہ کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایمان کے اس نور سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور ان کو کوئی بھی نور عطا نہیں کیا جائے گا. جی ماشاءاللہ، بہت ہی جامع گفتگو ہمارے سامنے آئی کہ یہ نور کیا ہوگا، اس نور کی کیفیت کیا ہوگی، یہ نور ہمارے دائنے اور ہمارے سامنے کیوں ہوگا. لیکن مجھے جب یہ نور ہوگا تو اس کے بعد بھی جو مومنین رہے گے وہ اللہ سے دعا کر کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما اور ہماری مغفرت فرما. تو یہاں پر یہ اتمیم لنا کی جو بات ہے مکمل فرما، یہ کس پیرائے میں آ رہی؟ دیکھیے انسان، اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں یہ سبق دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کی امید رکھی جائے اور اس بات کی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اور زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے. تو یہاں پہ بھی حالانکہ ان کے ساتھ میں نور ہوگا، ظاہری بات ہے کہ بعض لوگوں کا نور دوسرے لوگوں کے نور سے کم ہوگا، بعض ایمان والوں کا نور دوسرے ایمان والوں سے کم ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تو بھی ہمارے نور کو بڑھا دے. تو اس سے ہم کو بھی یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے سے اچھے نیک لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جن کی مثالیں ہم دیتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے نبی کا اسوہ ہے، ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اسوہ ہے.
تو ان لوگوں کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں ایمان کے لیے، نیک اعمال کے لیے، تقوی کے لیے، اور جب ہم ان کو رول ماڈل بنائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا روش، ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا اور ہم ویسے ہی سیرت اور اخلاق والے اور تقوی والے بنیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا بھی ایمان بہت، اس کی حیت اور اس کی کیفیت جو ہے بہت بہتر ہوگی بنسبت دوسرے لوگوں کے جو اس قسم کی محنت ایمان کے سلسلے میں نہیں کریں گے۔ ایک فلسفی کے اندر بھی ایک بات ہے جی کہ اندھیرا ہمیشہ مکمل ہوتا ہے جی اور روشنی میں ہمیشہ برت پاس ممکن، جی جی مطلب دونوں چیزیں ہے کہ جو ایک شخص اندھیرے میں ہو تو پھر مکمل اندھیرے میں ہے، جی کیونکہ روشنی تھوڑی سی بھی رہے گی تو روشنی ہے، روشنی، جی جی تو روشنی کے اندر ہمیشہ افزائش ممکن ہے، اور اندھیرے میں تو کوئی گروتھ، اندھیرا تو مکمل ہی اندھیرا۔ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس میں آخر میں وہ ہے کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، مطلب جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو اس کو یہ یقین حاصل ہے کہ جو دعا وہ مانگ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی طاقت اور اس کے اندر وہ قدرت موجود ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کو جو ہے معاف کرے اور ان کو جو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ عزیز ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی نشست میں کچھ بہت اہم آیتیں آنے والی ہیں۔ اس میں جو پہلی آیت آنے والی ہے جس میں پہلی بار 9 سال کی ہجری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ منافقین سے سختی کے ساتھ میں پیش آئیں۔ ایسا حکم کیوں دیا گیا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شرح و بسط کے ساتھ میں آپ کے سامنے اگلے جمعرات کو ہماری تفسیری نشست میں رکھا جائے گا۔ آپ تمام لوگوں سے التماس ہے، درخواست ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو پروموٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سمجھنے سے زیادہ جو ہم بول رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔